बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम सुमित है। मेरी उम्र 28 साल है। मुझे बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरा ख्वाब था मैं बड़ा होकर एक इंजीनियर बनूं। इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात पढ़ाई की है, जिसका नतीजा ये सामने आया था कि मैंने मैट्रिक और एफएससी में अच्छे नंबर हासिल किए थे। इसके बाद मैंने बीएससी आईटी किया। इसके बाद मैंने बीएस आईटी में टॉप किया था और यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जीपीए मेरी हासिल हुई थी। इसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया और बिल आखिर कुछ दिन पहले मुझे एक यूके की कंपनी से जॉब की ऑफ़र आ गई। तनख्वाह पाकिस्तानी रुपयों में 2 लाख रुपए थी। ये ऑफ़र मेरे लिए बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैंने जल्दी से पासपोर्ट बना लिया। कंपनी लंदन में थी। मैंने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। सुमित, वैसे तुम्हें परदेश में भेजने का बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मैंने तुम्हें इजाज़त दे दी है। हालांकि तुम मेरे कारोबार में भी शरीक हो सकते थे। पापा मुझे देखकर ताज्जुब से बोले, पापा मुझे खैराती के काम में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। कुछ साल मैं यूके की कंपनी के साथ काम करूँगा और फिर इंशाल्लाह मेरी अपनी कंपनी होगी और ऑफिस होगा। आप मुझसे खफा ना हो, मुझे बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैंने पापा को देखते हुए नर्म लहजे में कहा। कुछ देर पापा मुझे देखते रहे। ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन जाने से कबल तुम्हें मेरी ख्वाहिश को भी मानना होगा, पापा ने कहा। मैंने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। जी पापा, क्या ख्वाहिश है आपकी? मैंने उनसे पूछा। तुम्हें दलीक से मंगनी करना होगी। इसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो और 2 साल के अंदर अंदर तुम्हें पाकिस्तान वापस आना होगा और शादी करके दलीक को अपने साथ लंदन ले जाना होगा। पापा की बात सुनकर मुझे शदीद सदमा हुआ। मेरे माथे पर तीवरी चढ़ गई और बेशुमार बल नमूदार हो गए। दलीक मेरी कज़न थी। वो मेरे चचा की बेटी थी। मुझे वो सख्त जहर लगती थी। बचपन से वो मुझे खासी नापसंद थी, लेकिन पापा को हमेशा से वो अच्छी लगती थी। आज ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने मेरी मंगनी की बात की थी, बल्कि वो हमेशा ही मुझे किसी न किसी तरीक़े से बावर करवा चुके थे कि मेरी शादी दलीक से ही होगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। पापा, ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। जब यूके से वापस आऊँगा तो इस बारे में सोचूंगा, मैंने वजाहत की। मुझे दलीक के नाम से नफरत हो चुकी थी। तो भी ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम किस तरह इस घर की दहलीज पार करते हो। कल से तुम मेरे साथ वर्कशॉप जाओगे। पापा ने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा तो मैं दर्द से बिलबिला उठा। मुझे जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए था, वरना मेरी ख्वाहिशात और ख्वाबों की राह में पापा रुकावट बनकर खड़े हो जाते और फिर इस रुकावट को पार करके रास्ता बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, मैं तैयार हूँ दलीक से मंगनी के लिए। आप बताएं कब करनी है मंगनी? मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और नरम दिली से कहा। इस घर से जाने के लिए ज़रूरी था कि मैं पापा की बात मान लेता। मंगनी ही तो थी, कोई निकाह थोड़ी था जिसे मैं तोड़ ना सकता। तुम इस वीकेंड जा रहे हो, जबकि तुम्हारी मंगनी जुमे को होगी। ये देखकर अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात मान ली। मुझे फ़ख्र है तुम पर। पापा का गुस्सा यकदम झाग की तरह बैठ गया तो वो नरमी से बोले। पापा गुस्से के बहुत तेज़ थे और ये सच भी था कि मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता था। दलीक से मंगनी का फ़ैसला खासा मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन लंदन जाने के लिए ये भी ज़रूरी था, वरना पापा अपने कौल के बड़े पक्के थे। वो मुझे वाकई कभी लंदन जाने न देते। जुमे के दिन पापा ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी। सब ने शिरकत की थी और सब लोगों के सामने मैंने दलीक को और उसने मुझे अंगूठी पहनाई थी। पूरा घर तालियों की गूंज से गूंज उठा था और दलीक में शुरू से ही कोई दिलचस्पी मुझे नहीं थी। हालांकि वो शक्ल सूरत से खूबसूरत थी। मंगनी हो चुकी थी, इसीलिए पापा बहुत खुश और मुतमईन थे। उन्होंने इस खुशी में मोहल्ले में खाने की देगें भी बंटवाईं। सबके चेहरों पर खुशी थी। दलीक का चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। बस एक मैं ही था जिसके दिल पर छुरियां चल रही थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि आगे सब ठीक होगा, मुझे दलीक से शादी नहीं करना पड़ेगी। मेरी बात सुनकर मेरा दिल काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गया था। मेरी परसों फ्लाइट थी। मैंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में तरतीब दे रखे थे। मामा,
میرے سارے کپڑے ہینڈ کیری میں رکھ چکی تھی. میری تیاریاں مکمل تھی. میرے جانے پر سب اداس تھے. میں بھی اداس تھا، لیکن گھر کو چھوڑ کر جانا بھی ضروری تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا بھیانک ہونے والا تھا کہ مجھے لندن سے ہی نفرت ہونے والی تھی. اتوار کو میری فلائٹ تھی. گھر والوں نے مجھے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. میرا ایک دوست لندن میں ہی رہتا تھا. اس نے آفس کے قریب ایک چھوٹا سا کاٹیج میرے لیے خرید لیا تھا. پیمنٹ میں اسے پہلے ہی کر چکا تھا. یہ کاٹیج آفس کی بلڈنگ سے قریب تھا. اس میں ایک کمرہ تھا، ایک کچن، چھوٹا سا لاؤنج اور ایک واش روم. ایک گیلری بھی تھی. یہ کافی خوبصورت کاٹیج تھا اور صرف گراؤنڈ فلور پر مشتمل تھا. صبح تک میں اپنے اس نئے گھر پہنچ چکا تھا اور گھر والوں کو اطلاع بھی دے دی تھی. مجھے بدھ سے اپنا آفس جوائن کرنا تھا. میری کمپنی والوں سے بات ہو چکی تھی. میں نے ان کو اپنے آنے کی خبر بھی دے دی تھی. آفس کی ٹائمنگ 10 بجے سے رات 8 بجے تک تھی. میں نے ماما سے کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا تاکہ مجھے یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو. شیف میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. میرا دل یہاں آ کر ایک دم اداس ہو گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ کچھ دنوں بعد میں نارمل ہو جاؤں گا اور یہاں میرا دل بھی لگ جائے گا. ماما نے دوپہر میں مجھے ویڈیو کال کی تھی. میں نے انہیں گھر دکھایا اور باہر کا نظارہ بھی کرایا. نومبر کا مہینہ چل رہا تھا. یہاں دوپہر تھی جبکہ پاکستان میں شام ہو چکی تھی. تھوڑی دیر ماما اور گھر والوں سے باتیں کر کے میں نے اپنا فون رکھ دیا اور اپنے لیے کافی بنا لی. لندن کا موسم تو کافی سرد ہوتا ہے. میں موسم کی مناسبت سے ہی کپڑے لایا تھا. میرا دوست مجھ سے ملنے آیا تھا. اس کی صحبت میں نے خود کو اداس محسوس نہ کیا. میرے کاٹیج کے آس پاس کافی بڑے بڑے گھر تھے اور ہر گھر کے باہر گارڈ بھی کھڑے تھے. مجھے کسی کا ڈر بھی نہیں تھا. میرا کاٹیج ہر طرح سے محفوظ تھا. رات میں مکرم جا چکا تھا. مجھے سفر کی تھکان تھی، اسی لیے میں جلدی سو گیا. 2 دن تک میں نے خوب آرام کیا اور پھر بدھ سے آفس جوائن کر لیا. میری ایک روٹین بن گئی تھی. میں صبح جلدی اٹھتا، قریبی پارک میں جاگنگ پر جاتا، وہاں سے واپس آ کر ناشتہ کر کے آفس چلا جاتا. وہاں میں لنچ کر لیتا. گھر آ کر میں اپنے لیے رات کا کھانا بنا لیتا اور کچھ دیر انٹرنیٹ پر گزار کر سو جاتا. 1 ماہ یوں ہی گزر گیا اور مہینے کی پہلی تاریخ کو 2 لاکھ روپے سیلری میرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی. میں نے ماما پاپا کو 1 لاکھ روپے بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن پاپا نے سختی سے ڈانٹ دیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ پیسے میں اپنے پاس رکھوں اور اسے شادی کے لیے جمع کروں. ان کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا. میں ان سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ جب میں نے شادی ہی نہیں کرنی تو پیسے کیوں جمع کروں. میں کوئی فضول بات بول کر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش رہا. ان پیسوں سے میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں لے لی تھی اور باقی پیسے اکاؤنٹ میں ہی رہنے دیے تھے. 2 ماہ آفس میں اچھے گزرے تھے. میں نے اس دوران نوٹ کیا تھا کہ ایک لڑکی مجھ سے کافی دلچسپی لے رہی تھی. اس کا نام ایلف تھا. وہ مسلمان لڑکی تھی. یہاں پر مسلمان کولیگز بھی تھے، لیکن زیادہ تر کولیگز مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے. میں اس وقت اپنے کیبن میں کام کر رہا تھا جب ایلف دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے میں آ گئی. حالانکہ میں نے ابھی اسے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی. ایلف یہاں پر ایک ہیلپر کے طور پر کام کرتی تھی. سر، آپ کی کافی. اس نے میری ٹیبل پر کافی رکھی اور خود میرے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. لیکن میم، میں نے تو کافی آرڈر نہیں کی. میں حیرانی سے بولا. یس آئی نو سر، لیکن آپ روزانہ کافی پیتے ہیں نا، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی لے آؤں. وہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی. میں نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرائی اور اس کی طرف متوجہ ہوا. اس نے لباس مناسب پہنا ہوا تھا، ورنہ یہاں کی فیمیل کولیگز کپڑے دیکھ کر میرا اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے کا جی کرتا تھا. کیا آپ سب پر اتنی ہی عنایتیں کرتی ہیں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا. نو سر، میں یہاں سب کے سامنے کافی جھجکتی ہوں. یہاں پر مسلمان میلز بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کی نیشنلٹی لندن کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جیسا ملک ہوتا ہے اس طرح کی ثقافت، لہجہ، رسم و رواج اور سوچ بھی لوگ رکھتے ہیں. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا دین کیا ہے. جیسے کہ یہاں جو مسلم ورکرز شروع سے رہ رہے ہیں، میں کبھی ان کے ساتھ فری نہیں ہوئی کیونکہ ان کی نیچر بھی ویسٹرن لوگوں جیسی ہے. میری قومیت آپ کی طرح پاکستانی ہے، اسی لیے میں جانتی ہوں کہ آپ دوسرے مردوں جیسے نہیں ہوں گے، سو میں آپ سے فرینڈلی بات کر لیتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اس چیز کا سہارا بھی ہے کہ کوئی میرے ملک سے بھی یہاں ہے. ایک طرح کی اپنائیت محسوس ہوتی ہے آپ میں. اس کی باتیں سن کر میں اس میں کھو سا گیا. وہ بہت اچھی باتیں کرتی تھی. یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ایلف میم، میں اس کی بات سے متفق تھا.
सर आप मुझसे दोस्ती कर लें, मैं आपकी एक अच्छी दोस्त साबित होंगी, और दूसरी बात ये कि दोनों को एक दूसरे का सहारा भी मिल जाएगा, वरना मैं तो अपने कॉटेज में अकेले रहते हुए बहुत घबराती हूँ। एक अजनबियत का एहसास होता है लंदन में, वो मज़ीद बोली। मेरा दिल भी उससे दोस्ती करने को चाह रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा जहाँ बला की उदासी थी। ओह, तो आप भी मेरी तरह अकेली रहती हैं? तो चलें ठीक है, इस वीकेंड आप मेरे घर पर ज़ियाफ़त पर आ जाइएगा। ऐसे हमारी दोस्ती भी हो जाएगी और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो रेस्टोरेंट का ऑप्शन भी मौजूद है, मैंने उसे देखते हुए कहा। एकदम उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई, वो बहुत खुश हुई थी। थैंक यू सो मच सर, जैसे आपको बेहतर लगे, चाहे आपका घर हो या रेस्टोरेंट। ओह सॉरी सर, मैंने बहुत बातें कर ली, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई होगी, लाएं मैं गर्म करके ला दूं। उसने मेरी तवज्जो कॉफ़ी की तरफ दिलाई। मैंने चौंक कर कॉफ़ी को देखा जिसमें अब भाप नहीं थी, जिसका मतलब था कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है। नो थैंक्स मिस एलिफ, आपका शुक्रिया, मैं ऐसे ही पी लूँगा। मैं मुस्कुरा कर बोला, ओके सर, मैं चलती हूँ। वो खूबसूरत सी मुस्कान चेहरे पर सजाकर बोली और कमरे की दहलीज पार कर गई, जबकि मैं उसके बारे में सोचने लगा। यूं ही दिन गुजर रहे थे। मैं रोज़ाना अपने घर ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल करता। मम्मा मुझसे काफ़ी बातें करती। मेरे 2 बहन भाई थे। बहन अपनी पढ़ाई कर रही थी और भाई पापा के साथ वर्कशॉप जाता था। मेरी बहन से भी बात हो जाती थी। खैर, मेरे और एलिफ के दरमियान तय पाया कि हम इतवार को रेस्टोरेंट मिलेंगे। सो पूरे 3 बजे मैं रेस्टोरेंट पहुंच गया। वो भी आ चुकी थी। उसने स्याह रंग की मैक्सी पहनी हुई थी और सर पर हिजाब किया हुआ था, जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने मेन्यू कार्ड उठाया। क्या खाना पसंद करेंगी आप एलिफ? मैंने उससे पूछा। जो आप खाना चाहेंगे सर, और हाँ, बिल मैं पे करूँगी, वो झट से बोली। पहली बात तो ये कि अब हम दोस्त हैं, सो आपको मुझे सर कहने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे सुमित कह सकती हैं। दूसरी बात ये कि मैं तो यहाँ नया हूँ और डिशेस भी मेरे लिए काफ़ी नई हैं और मुझे इल्म नहीं है कि किसका क्या टेस्ट है, सो इस मामले में आप बेटर सिलेक्शन कर सकती हैं। और तीसरी बात ये कि हम दोस्त हैं, सो बिल मैं दूंगा, क्योंकि मुझे लड़कियों से पैसे वगैरह लेने का कोई शौक़ नहीं। जब पाकिस्तान में मैं अपने मेल फ्रेंड्स को ट्रीट वगैरह देता था तो बिल मैं पे करता था, इसीलिए आप बिल के मामले में ज़िद नहीं करेंगी। मैंने काफ़ी लंबी तकरीर कर दी और वो हंसती। आप भी ना, इतनी लंबी तकरीर कर दी? अगर ऐसा है तो मैं आपको यहाँ की बेस्ट डिशेस खिलाती हूँ। इस बार आप बिल दे दीजिएगा, पर नेक्स्ट टाइम मैं दूंगी। एलिफ ने मुझसे मेन्यू कार्ड ले लिया। हंसते हुए भी उसके चेहरे की परेशानी मादूम नहीं होती थी। मुझे अजीब सा लगा। थोड़ी देर में वेटर्स हमारा ऑर्डर किया हुआ खाना ला चुका था। खाना वाकई लजीज था। एलिफ ने इटालियन डिशेस का इंतखाब किया था। मुझे खाना खाकर बहुत मज़ा आया। इसके बाद एक्सप्रेसिव कॉफ़ी का दौर चला। मेरे मत में कॉफ़ी पर दिल का डिज़ाइन बना था, जबकि एलिफ के कॉफ़ी पर एक फूल बना हुआ था। हम दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। आपकी एज क्या है एलिफ? मैंने उससे पूछा। मैं 27 साल की हूँ, उसने बताया। क्या आप मैरिड हैं? मैंने धड़कते दिल से पूछा। न जाने मेरे दिल को ये सवाल पूछते हुए डर सा क्यों लगा। मेरा सवाल सुनकर वो फीकी सी हंसी हंसी। जी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, उसने बताया। मैंने गौर किया कि यह बात बताते हुए उसकी आंखों में नमी सी आ गई। आई एम सॉरी, शायद मैं ज़्यादा ही पर्सनल हो गया। मैं फौरी बोला, नो नो सुमित सर, ऐसी बात नहीं है, आप जो पूछना चाहते हैं पूछे, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। वो जल्दी से बोली। अच्छा जी, लेकिन आपने मुझे दोबारा से सर क्यों कहा? मैंने उससे पूछा। सॉरी, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे आपका सर कहना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको सर ही कहना चाहूँगी। उसकी बात सुनकर मैं मुतासिर हुआ। ओके एलिफ, जैसा आप चाहें। तो मुझे बताएंगी आपने शादी क्यों नहीं की? मेरा तो आप जान ही गई हैं कि अभी मेरा ऐसा इरादा नहीं। मैंने उससे पूछना चाहा। मौसम काफ़ी खुशगवार था। मैंने 3 पीस सूट पहना हुआ था, इसीलिए ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही थी। वैसे भी अभी दोपहर ही थी। सर, इसके पीछे जो वजह मैं चाहकर भी नहीं आपको बता सकती। मैं शादी करना चाहती थी मगर नहीं कर सकी, या ऐसा समझे मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं थी। वो अफसुर्दगी से बोली। क्या आप किसी को पसंद करती हैं? मैंने पूछा तो उसने चौंक कर मुझे देखा। नहीं सर, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, ना पसंद किया है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को ठंडक सी पड़ गई। मालूम नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ माइल हो गया था। उसकी मासूमियत, सादगी, अदब और नरम लहजे ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। अच्छा ये छोड़ें, आप मुझे बताएं आपका पाकिस्तान जाने का कब इरादा है?
میں نے وہ ٹاپک چھوڑ کر دوسرا سوال کیا۔ ہم کافی باتیں کر چکے تھے۔ بل پے کرنے کے بعد ہم واک کرتے ہوئے سڑک پر چلنے لگے۔ میں نے اسے اپنا کاٹیج باہر سے دکھایا تھا۔ اس کا کاٹیج بھی میرے کاٹیج کے قریب ہی تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ہی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک دوسرے کو اپنا فون نمبر ہم پہلے ہی دے چکے تھے۔ گھر آ کر میں کافی اداس ہو گیا۔ مجھے اس کی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو دوست بنایا تھا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے سنگ آج کا دن بھی خوبصورتی سے گزر گیا۔ مجھے لندن میں 6 ماہ گزر گئے تھے۔ ان 6 ماہ میں صرف یہ تبدیلی ہوئی تھی کہ میرے دل میں الف کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا یہ سب غلط کر رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ محبت میرے اختیار میں تھوڑی تھی۔ اگر پاپا کو پتہ چل جاتا تو ایک طوفان برپا ہو جاتا، لیکن میں کیا کروں؟ الف میری رگ رگ میں بس چکی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا تھا۔ وہ لمحہ جب میں اسے نہ سوچوں بہت اداس گزرتا تھا۔ اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا سوچوں تو سب رنگ بھی اس کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور مجھے اپنی زندگی بے رنگ سی لگنے لگتی ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے اس سے شدت کی محبت ہوئی ہے، ایسی محبت کہ ہمارے وصل کے نہ ہونے تک میں دیوانہ آتش ہجر میں جلتا رہوں گا۔ ایک رات میں سوچ رہا تھا کہ میرا دل اس وقت شدید کرب میں مبتلا تھا۔ کل الف کی سالگرہ تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اسے سرپرائز پارٹی دوں گا اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کروں گا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ الف مجھ سے محبت کرتی تھی یا نہیں۔ جو بھی اس کے دل میں تھا اس کا راز کل کھل جاتا۔ میں نہیں جانتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ میں نے 12 بجتے ہی الف کو ہیپی برتھ ڈے کا میسج کیا۔ اوہ سمت سر، آپ کو یاد تھا؟ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ کا شکریہ۔ اس کا جواب آیا، الف کل میرے گھر آ جائیے گا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ میں نے دھڑکتے دل سے اسے لکھا۔ وہ کل آنے کی حامی بھر چکی تھی۔ میں نے دوپہر میں اسے بلایا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنا کاٹیج ڈیکوریٹ کروایا، الف کے لیے مارکیٹ سے گفٹس لیے اور کیک وغیرہ بھی مارکیٹ سے خریدا۔ سب کچھ تیار تھا، ٹیبل سجا ہوا تھا، بس الف کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ دوپہر 3 بجے تک آئی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے میک اپ میں دیکھا تھا۔ میک اپ نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ واو، مجھے یقین نہیں آ رہا سر، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کر دیا۔ وہ سجاوٹ دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولی۔ اسے سب کچھ بہت پسند آیا تھا۔ پہلے ہم نے کیک کاٹا اور پھر کھانا کھایا۔ میں نے الف کو پیک شدہ گفٹ بھی دیا، اس کے ساتھ تصاویر بھی اتروائیں۔ میں آپ کا شکریہ کس طرح سے ادا کروں؟ آپ نے جو میرے لیے آج کر دیا ہے وہ کسی نے کبھی نہیں کیا۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، الف مجھے آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے تمہید باندھی، سنیں آپ کو جو بات کرنی ہے رات کو میرے گھر آ کر کیجیے گا۔ میں آج آپ کو اپنے گھر انوائٹ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ ڈنر آپ میری طرف کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کریں گے۔ اوکے ڈن، الف خوشی سے بولی۔ میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس نے میرے ساتھ برتن بھی دھلوا دیے تھے اور میرا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ میں رات کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے وہ انگوٹھی مخملی سرخ ڈبی سمیت جیب میں رکھ لی تھی۔ میں اس سے آج ہی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اگر اسے برا نہ لگتا اور وہ میرے جذبات کا بھی احترام کرتی تو میں کچھ ہی دنوں میں اس سے نکاح کر لیتا۔ میں سب کچھ سوچے بیٹھا تھا، لیکن قدرت نے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ 8 بجے اس کے کاٹیج میں موجود تھا۔ اس نے نہایت خوبصورتی سے میرا استقبال کیا۔ کھانے میں اس نے میرے پسندیدہ مسر چاول بھی بنائے تھے۔ یہ کھانا میں بہت مس کر رہا تھا۔ پاکستان میں جب میں رہتا تھا تو امی ہفتے میں ایک بار مسر چاول ضرور بناتی تھی۔ چلیں تو اب بتائیں سمت سر، آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ الف نے چائے کا کپ مجھے پکڑایا اور میرے مقابل بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ میری بات سن کر خوش ہوں گی یا ناراض، پر اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں آپ سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکا تو شاید میرا دل مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور زندگی بھی مجھ پر تنگ ہو جائے گی اور شاید میں مر ہی جاؤں۔ چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے میں نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں کپ اچانک لرز گیا، لیکن وہ بر وقت اسے تھام چکی تھی۔ اللہ نہ کرے سر کہ آپ کو کچھ ہو، ایسی بات مت کریں پلیز۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کریں۔ وہ ایک دم تڑپ اٹھی۔ میں مسکرا دیا۔ میں نے چائے کے آخری 2 گھونٹ ختم کیے۔ وہ بھی چائے پی چکی تھی۔ الف، محبت ایک بے اختیار جذبہ ہے، یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ اس طرح کا کچھ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔
میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ خوشگوار حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہماری آنکھیں چار ہوئیں اس نے نگاہیں جھکا لی۔ سمت سر، آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے مجھے آپ کی محبت سے نوازا۔ وہ بولی تو مجھے لگا جیسے میرے آس پاس جل ترنگ سے بج اٹھے ہیں۔ میں ٹرانس کسی کیفیت سے اٹھا اور اس کے قریب آ گیا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنی پاکٹ سے مخملی ڈبی نکالی اور اسے کھول کر انگوٹھی نکالی۔ اس کے بعد میں نے الف کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ آئی لو یو الف، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں سچے دل سے بولا۔ آئی لو یو ٹو سمت، میں نہیں جانتی تھی کہ قدرت مجھ پر اتنی مہربان ہو جائے گی۔ وہ ایک دم روتے ہوئے بولی اور میرے سینے سے جا لگی۔ میں ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس کی قربت اور نزدیکی نے میرے دل کو گھائل کر دیا۔ میرا دل سرشاری میں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کے آنسو پہنچے۔ روئی نہیں الف، آپ نے صرف میرا نام لیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں آپ سے جتنی جلدی ہو سکے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں کب نکاح کا دن رکھا جائے؟ میں نے اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس کا چہرہ تھاما۔ آج اس کے چہرے پر اداسی کہیں نہیں تھی۔ جب آپ چاہیں سمت، میں راضی ہوں۔ میرے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شاید آپ کے گھر والوں کو ہو، آپ کو ایک بار ان سے بات کرنی چاہیے۔ الف مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کا ہاتھ تھام کر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ الف، اس ہفتے آفس سے چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ میں ویکیشنز میں پاکستان جاؤں گا اور جب واپس آؤں گا تو ہم نکاح کر لیں گے۔ میں اپنے گھر والوں کو بعد میں آگاہ کر دوں گا، ابھی آگاہ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے مسئلے کو سمجھیں گی۔ میں نے الف سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ پاکستان سے جلدی آ جائیے گا۔ الف مجھے دیکھ کر بولی۔ کافی دیر میں اسے دیکھتا رہا۔ اسے دیکھ کر میری محبت مزید بڑھ جاتی تھی۔ مزید باتیں کرنے کے بعد میں گھر آ گیا۔ 10 بج چکے تھے۔ جمعے کے دن میں نے گھر جانے کا سوچا تھا۔ 1 ہفتہ میں نے وہاں رہنا تھا اور پھر واپس آ جانا تھا۔ میرا دل الف کو چھوڑ کر جانے کا نہ تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ جمعے کے دن میں نے گھر جانے کا سوچا تھا۔ 1 ہفتہ میں نے وہاں رہنا تھا اور پھر واپس آ جانا تھا۔ میرا دل الف کو چھوڑ کر جانے کا نہ تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ جمعے کی صبح میں الف سے مل کر ایئرپورٹ چلا گیا۔ الف مجھے جاتا دیکھ کر کافی اداس ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد لوٹ آؤں گا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ پاکستان اپنے گھر چلی جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان نہیں جا سکتی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ مجھے سب کچھ بتائے گی، لیکن تب جب میں واپس لوٹوں گا۔ الف کی دعائیں لے کر میں ایئرپورٹ چلا گیا تھا۔ رات سے پہلے میں لاہور پہنچ چکا تھا۔ سب گھر میں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ کافی ماہ بعد سب نے مجھے روبرو دیکھا تھا۔ مجھے بھی اس گھر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تو دلیپ میرے لیے چائے بنا لائی۔ اس کی شکل دیکھ کر میں بدمزہ سا ہو گیا تھا، لیکن جب میرے ذہن میں الف کا چہرہ آیا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس رات میں الف سے بھی رابطے میں تھا۔ اس نے مجھے میسج پر بتایا تھا کہ وہ مجھے بہت یاد کر رہی ہے۔ میں جلد واپس آؤں گا میری جان۔ میں نے الف کو میسج لکھا اور سو گیا۔ اگلے دن سب گھر والوں نے میری خوب خدمت کی۔ میری آج الف سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ میں نے اسے میسج بھی کیا، لیکن اس کا جواب نہیں آیا۔ پہلے تو مجھے پریشانی ہوئی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ الف نے بتایا تھا کہ اس کا فون خراب ہے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے فون میں ہی کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، اسی لیے وہ مجھے جواب نہیں دے پا رہی۔ آج بھی میں جلدی سو گیا۔ آدھی رات کو اچانک میرے دل پر وزن سا پڑا۔ میں سو رہا تھا، میری آنکھ فوری کھل گئی اور میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح نکل رہی ہے۔ میرے دل میں درد سا اٹھا۔ میں بے ساختہ اللہ کا نام لینے لگا۔ میرا دل شدید تکلیف میں مبتلا تھا اور تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو نارمل کیا اور دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن میں نے ڈاکٹر کو جا کر چیک اپ کروایا۔ میری ECG کی گئی۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے الف کے ساتھ اپنی زندگی کی خوبصورت لمحات گزارنے تھے۔ ECG کی رپورٹ دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہوئی۔ رپورٹس بالکل ٹھیک آئی تھیں۔ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن الف سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے میں پریشان تھا۔ میں اسے بہت یاد کر رہا تھا۔ اس طرح اس سے بات کیے بنا 1 ہفتہ گزر گیا۔ آج پھر جمعہ تھا اور میں واپس جا رہا تھا۔
میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پلک جھپکتے میں ایلف کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں رات میں واپس آ گیا تھا۔ اگلے دن مجھے آفس جانا تھا۔ میں نے سوچا ایلف سے وہیں مل لوں گا۔ اگلے دن میں جلدی اٹھ گیا۔ میرا ناشتہ کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل بس ایلف سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ میں جلدی جلدی آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس میں میرے کچھ دوست بھی بن چکے تھے۔ میں اپنے دوست کے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا جب لڑکی کافی کے 2 کپ لے کر اندر آئی۔ یہ کیا نئی لڑکی آئی ہے؟ میں نے اپنے دوست سے پوچھا، کیونکہ پورے آفس میں کافی وغیرہ پہنچانے کا کام ایلف ہی کرتی تھی۔ ہاں، مس ایلف کی جگہ آئی ہے یہ، میرے دوست نے افسردگی سے بتایا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایلف کی جگہ؟ میں سمجھا نہیں۔ تمہیں نہیں پتا؟ ایلف کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہفتے کی رات اس نے خودکشی کر لی۔ اب تو اس بات کو کچھ دن گزر گئے ہیں، اسی لیے یہ نئی ہیلپر رکھی ہے۔ میرے دوست کی بات سن کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا مذاق کر رہے ہو تم؟ میں غضبناک لہجے میں بولا۔ تم اتنے غصے میں کیوں آ گئے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں یار، میرا دوست مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں کچھ سوچے بغیر اٹھا اور باس کے روم میں داخل ہوا۔ انہوں نے بھی وہی بات کی جو میرے دوست نے کی تھی۔ میں دیوانہ وار پاگلوں کی طرح آفس سے نکل کر ایلف کے گھر بھاگا۔ مجھے لگا میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ میں ایلف کے کاٹیج بھاگا جو اب لاکڈ تھا۔ اس کا مطلب تھا ایلف یہاں نہیں ہے۔ میرے پاس ویسے تو اس کے کاٹیج کی ڈپلیکیٹ چابی تھی۔ میرے ذہن میں ایلف کی باتیں گونجی۔ سمت سر، ایک میرا پاکستانی نمبر بھی ہے۔ اگر میں کبھی پاکستان جاؤں گی تو وہاں سے آپ کو کال کروں گی۔ میں اپنے گھر گیا اور اس کے نمبر پر کال کی۔ میرا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اگر یہ سب سچ ہوتا تو میں مر جاتا۔ میں اس کے بنا جی نہ پاتا۔ 10ویں بار کال کرنے پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو ایلف؟ میں ایک آس سے بولا کہ شاید دوسری طرف ایلف ہو، شاید وہ پاکستان میں ہو۔ جی کون؟ دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی۔ اب میں سمت بول رہا ہوں، ایلف کا آفس کلیگ۔ میں پاکستان سے کل واپس آیا ہوں۔ ایلف کہاں ہے؟ میں نے نم لہجے میں پوچھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی رو دوں گا۔ میں ایلف کی بہن ہوں۔ بھائی، ایلف نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی اب۔ اس کے ڈیڈ باڈی ہم سنڈے کو پاکستان لے آئے تھے۔ اس کی بہن روتے ہوئے بتانے لگی۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ کافی دیر میں صدمے کی کیفیت میں رہا۔ میں بھی کارپیٹ پر جا گرا۔ میرے آنسو گر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا۔ ابھی تو یہ آغاز تھا۔ ابھی تو مزید کرب سے گزرنا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ مجھے کوئی ہوش نہ تھی۔ میرے دماغ میں بس وہ گفتگو چل رہی تھی جو میرے اور ایلف کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ میرا چہرہ آنسوؤں کے ساتھ تر ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایلف کو مجھ سے نہیں لے سکتے۔ میں اس کے گھر جاتا ہوں۔ یقیناً ایلف وہیں ہوگی۔ ایلف کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں پورے یقین سے اٹھا اور ایلف کے کاٹیج کی چابی اٹھا کر اس کے گھر چلا گیا۔ میں دھڑکتے دل سے دروازہ کھول کر اندر گیا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ایلف؟ میں دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا۔ پورا کاٹیج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایلف کا کاٹیج میرے کاٹیج سے بڑا تھا۔ اس میں 2 کمرے تھے۔ میں نے اسے کمرے میں ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی۔ میں اس کے بیڈ روم میں آ گیا۔ سائڈ ٹیبل پر مجھے ایک خط نظر آیا۔ میں نے پاگلوں کی طرح اس خط کو اٹھایا۔ سمت، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں لیکن ہمارا وصل شاید قسمت کو منظور نہیں۔ میرے پاس خودکشی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ مجھ سے کبھی ناراض مت ہوئیے گا۔ آپ اپنی کزن دلیق سے شادی کر لیجیے گا کیونکہ میں نہیں چاہوں گی کہ آپ میرے غم میں ایسے ہی رہیں۔ آپ سے التجا ہے کہ بس ہر ماہ میری قبر پر آتے رہیے گا اور میرے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ میں اپنے گھر کا ایڈریس لکھ رہی ہوں۔ آپ کو میری خودکشی کی سچائی کی وجہ یہاں سے مل جائے گی۔ ایلف کا خط پڑھ کر میں دیوانوں کی طرح رونے لگا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ اچانک میرے کانوں سے کسی کی سسکیوں کی آواز گونجی۔ یہ آواز دوسرے کمرے سے آ رہی تھی۔ ایلف! میں نے اسے پکارا۔ مجھے لگا دوسرے کمرے میں ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں دوسرے کمرے میں بھاگا اور کمرے کی لائٹ جلائی۔ اس کمرے پر صوفے پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی۔ اس کے کپڑے کافی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں جب آیا تھا تب تو یہاں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اچانک مجھے عجیب سی گرمی کا احساس ہوا۔ کمرے میں کافی حدت تھی۔ اس لڑکی نے تعجب انگیز خون خوار نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اس کے بعد وہ چیخیں مارنے لگی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ چھوڑو، مت کرو ایسا، چھوڑ دو مجھے، لیو می۔
یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ میں نے تیش میں آ کر پوچھا۔ اس دوران اچانک کچھ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے، یہ سب گارڈز سے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ انہوں نے انگریزی میں پوچھا۔ اس لڑکے نے میری عزت لوٹی ہے، وہ لڑکی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے جھوٹ پر میری آنکھیں کھل گئیں۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ یہاں کیسے آئی ہے، میں گھبرا کر بولا۔ اے پاکستانی لڑکے، ہم نے تمہیں خود اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم بیوقوف نہیں ہیں، لڑکی کی حالت سب بتا رہی ہے، تمہیں تو ابھی ہم پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ سب غصے سے بولے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ رکیں، اس لڑکے کو مجھ سے شادی کرنا ہوگی، اسی صورت میں وہ سب بھلا دوں گی جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ اگر یہ شادی کے لیے نہ مانا تو میں اس کے خلاف ہراسمنٹ اور ریپ کا کیس دائر کروں گی۔ میں لندن کی رہنے والی ہوں اور یہ جانتا ہوگا، لندن کا قانون پاکستان کے قانون جیسا نہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر روتے ہوئے بولی۔ اس لڑکی کے جسم پر نشانات بھی موجود تھے۔ اگر تم نے اب مجھ پر الزام لگایا تو؟ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو تھپڑ مار دوں۔ میں غصے میں اس کی طرف بڑھا تھا کہ ایک گارڈ کی رائفل میرے سر کے قریب رکی۔ مسٹر، تمہیں آج اسی وقت اس سے شادی کرنا ہوگی۔ یہ تمہارا پاکستان نہیں ہے کہ جب دل چاہا کسی کی عزت لوٹ لی۔ ہم بھی عزت دار لوگ ہیں، آج تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگی ورنہ ہم سب مل کر تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ تمہاری عزت بھی جائے گی اور نوکری بھی۔ صرف یہی نہیں، تمہیں 5 سال قید کی سزا بھی ہوگی۔ گارڈ کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو بہت غلط ہوتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی نے مجھ پر الزام کیوں لگایا۔ وہ لندن کی رہنے والی تھی، اسی لیے سب اسے سچا سمجھتے اور میری سچائی ثابت نہ ہو پاتی۔ اگر میں اس سے شادی نہ کرتا تو میں واقعی پولیس کے حوالے ہو جاتا۔ سب سے پہلے میری نوکری چھوٹتی اور پھر گھر والوں کو بھی اس معاملے میں گھسیٹا جاتا۔ اگر پاپا اور میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتا تو میری عزت خاک میں مل جاتی۔ سچویشن کافی گھمبیر تھی۔ میں تم سے شادی کروں گا، میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس جھوٹی لڑکی سے شادی کر کے اس کا برا حال کر دوں گا۔ دوسری طرف ایلف کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا۔ ایلف کا خط میری جیب میں تھا۔ میں کچھ دنوں میں واپس پاکستان جانے کا سوچ رہا تھا۔ اس رات کورٹ میں میرا اور اس لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ یوں وہ میرے کاٹیج رخصت ہو کر آ گئی۔ اس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں، لیکن میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، بھاڑ میں جائے میری نوکری، میں اس کو بھی یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہوا غصے میں سوچنے لگا۔ میرا ارادہ کل ہی ریزگنیشن لیٹر آفس میں دینے کا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لیٹر دینے کے بعد بھی مجھے 1 ماہ وہاں جاب کرنا پڑتی۔ یہ آفس کے اصول ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی لیلا اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس پر غصہ کرنے ہی لگا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ میں مدہوش ہو گیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہاں مجھے ایلف نظر آئی۔ ایلف؟ لیلا کو میں ایلف ہی سمجھتا رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے قریب گیا اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ ساری رات میں اس غیر لڑکی کو ایلف سمجھتا رہا۔ نہ جانے اس نے مجھ پر کیا جادو کر دیا تھا۔ اگلے دن میں اٹھا تو کل رات والا منظر یاد آ گیا۔ میرے اندر غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ میں نے بیڈ پر نظر ڈالی تو وہ میرے برابر میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ انجانے میں میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے بدلہ لے کر رہوں گا لیلا، میں نے دل میں طے کیا اور آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا تاکہ مجھے لیلا کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ کل میرا آفس میں آخری دن تھا۔ میں نے لیلا سے چوری اپنے پاکستان جانے کی ٹکٹ بھی بک کروا لی تھی۔ اس رات میں گھر واپس آیا تو لیلا کی طبیعت خراب تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی مچل رہی تھی۔ اس کا پیٹ کافی بڑھ گیا تھا۔ یوں اس نے میرے سامنے ہی ایک بچے کو جنم دے دیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پہلے ہی مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ صدمے سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بیڈ پر تھا۔ لیلا نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس نے وہ بچہ میری گود میں دیا۔ اس بچے کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ بہت خوفناک تھا۔ پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا۔ یہ سب نارمل نہیں تھا، بہت خوبصورت ہے، میں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ میں نے وہ بچہ اسے دے دیا۔ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں تھا۔ 1 ماہ میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کل رات تو لیلا کا پیٹ نہیں بڑھا تھا، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ اتنا بھیانک بچہ، کیا وہ دونوں انسان بھی تھے؟ میرے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی۔ لندن میں آ کر میری زندگی عذاب بن گئی۔ میں ایلف کو یاد کرتے ہوئے رو دیا تھا۔ اس رات مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ میں چپکے سے اپنے وارڈروب کی طرف آیا اور
चांदी का चाकू निकाल लिया। मुझे मामा के वो अल्फाज याद थे कि बेटा, चांदी का चाकू अपने पास रख लेना, शैतानी कुव्वतें इससे डरती हैं। अगर इस पर अल्लाह का नाम लेकर जिन्नात वगैरह पर वार किया जाए तो वो मर जाते हैं। पहले तो मैं अम्मी की बात सुनकर हंसता था, लेकिन अब उनकी बात सच लग रही थी। लैला की आंखों से बचाकर मैंने चाकू छुपा लिया। मैं सारी रात न सो सका। कल शाम मुझे पाकिस्तान जाना था। लैला को लगा मैं सो रहा हूँ, इसलिए वो अपने असल रूप में आ गई। कमरे में छोटा बल्ब चल रहा था। मार दूंगी मैं इसे, जैसे मैंने एलिफ को मरने पर मजबूर कर दिया। इसकी बात सुनकर मैं पागल होने को था। ये क्या चक्कर था? पै दर पे इंकशाफात मुझे पागल कर रहे थे। एलिफ के नाम पर मेरे दिल पर एक ज़र्ब सी लगी। मैंने छुपाया हुआ चाकू निकाला और उस लैला पर वार कर दिया। वो मेरी तरफ देखकर धीमी आवाज़ में सिसकी। उसका रंग स्याह पड़ने लगा और फिर धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। उसके जाते ही वो बच्चा भी गायब हो गया। ये मंजर नाकाबिल यकीन था। मैंने रात को अपने दोस्त को अपने घर बुला लिया, वही दोस्त जिसने ये कॉटेज खरीद कर दिया था। मैंने उसे बताया मैं लंदन छोड़ कर जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का कहना था वो कॉटेज मुझसे खरीद लेगा। मैंने उसे इनकार कर दिया और फिर सुबह ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया। दोपहर को मैं जहाज़ में बैठा था। मैंने कभी लंदन की सरजमीन पर कदम नहीं रखूँगा। जब जहाज़ ने उड़ान भरी तो मैंने एक नज़र लंदन की सरजमीन पर डाली और खिड़की के शीशे से सर टिकाकर रोने लगा। एलिफ को मैं भुला नहीं पा रहा था। मैंने पाकिस्तान आने की किसी को खबर नहीं दी थी। मैं पहले एलिफ के घर जाना चाहता था। रात हो चुकी थी। शायद ये वक्त वहाँ जाने का मुनासिब ना था, लेकिन मैं जाना चाहता था। मेरी आंखों में हुनूस आंसू थे। मैं उसके घर के बाहर पहुँच चुका था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लगा जैसे अभी एलिफ आएगी और दरवाज़ा खोल देगी, लेकिन दरवाज़ा एक मुअम्मर खातून ने खोला। मैंने उन्हें अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। एलिफ के घर में उसकी 2 बहनें, अम्मी और अब्बू थे। उसके अब्बू भी घर पर थे। एलिफ ने खुदकुशी क्यों की? मैंने थोड़ी बातों के बाद उनसे पूछा, क्या आप वही हैं जिनसे एलिफ आपी ने शादी करना थी? उन्होंने मुझे बताया था। उसकी बहन की बात सुनकर मैंने तकलीफ से इस बात में सर हिला दिया। एलिफ की अम्मी ने मुझे बताना शुरू किया। एलिफ एक बहुत प्यारी बच्ची थी। उसे बाग और पार्क में जाने का बड़ा शौक था। आए दिन वो पार्क या बाग में जाती रहती थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ उस पार्क में चली गई जो आसेब ज़दा था। उसकी उम्र 20 साल थी जब उस पर आसेब आने लगा। वो कोई औरत जिन्नी थी जो उस पर आशिक हो गई। वो उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी। इस दौरान एलिफ का रिश्ता भी हुआ, लेकिन उस जिन्नी लैला ने वो रिश्ता तोड़वा दिया। वो एलिफ को अपनी मलकियत समझती थी। जो भी उसके करीब आता वो उसकी सज़ा एलिफ को देती। अगर एलिफ की दोस्त उससे मिलती तो भी एलिफ को सज़ा मिलती। उस पर तशद्दुद किया जाता। एलिफ बस अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। अगर उस कमरे से बाहर जाती तो लैला उसे सज़ा देती थी। वो लैला एलिफ पर बुरी तरह से आशिक थी। कई आमलों से एलिफ का इलाज करवाया, लेकिन एलिफ के उससे जान ना छूट पाई। जब वो 24 साल की हो गई तो एक आमिल ने एलिफ पर एक ख़ास अमल किया, जिस वजह से वो जिनजाती उससे दूर हो गई। वो एलिफ के करीब नहीं आ पाती थी, मगर एलिफ को अक्सर उसकी गज़बनाक आवाज़ें आती थी। वो उसे धमकी देती थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जब एलिफ का रिश्ता तय हुआ तो उस लैला ने उस लड़के को मार दिया। एलिफ इस सब से थक चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो लंदन चली जाएगी कुछ सालों के लिए, ताकि उसको जहनी सुकून हासिल हो। हमने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो लंदन जा चुकी थी और लैला भी उससे दूर हो गई थी। वो लंदन में बहुत खुश थी, लेकिन फिर उसे लगने लगा जैसे वो लैला उस पर हावी हो रही है। एलिफ की अम्मी बोलते बोलते रुक गई। उनकी बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। अब एलिफ की बहन ने बोलना शुरू किया। आप ही ने कहा कि अगर लैला उन पर वापस हावी हो गई तो वो खुदकुशी कर लेंगी, क्योंकि उनमें मज़ीद दर्द सहने की हिम्मत नहीं। इसके बाद आप उनकी ज़िंदगी में आ गए। आप ही बदल गई थी। वो बहुत खुश थी। रोज़ाना मुझे आपके बारे में बताया करती थी। इसी तरह काफ़ी माह गुजर गए। आप ही ने आपसे शादी का फ़ैसला किया, लेकिन जुम्मे की रात आप ही को लगा जैसे उनके लंदन वाले कॉटेज में लैला आ चुकी है। आप ही बहुत डरी हुई थी। हमने आप ही को हौसला दिया और अगले दिन टिकट्स बुक करवा ली। वो कह रही थी लैला ने उन्हें धमकी दी है कि अगर तुमने किसी से शादी की तो उस लड़के को मार देगी। आप ही ये सदमा बर्दाश्त न कर सकीं और उन्होंने खुद को ही मार लिया, ताकि वो भी लैला से महफूज रहें और आपको भी रख सकें। एलिफ की बहन अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो चुकी थी। मैं कुछ ना बोल सका। मुझे एक बात की खुशी थी कि मैं उस जिनजादी लैला को मारने में कामयाब हो गया था। मैं एलिफ का बदला ले चुका था। मैं रात वहीं रुक गया। मैं एलिफ के कमरे में सोया था।
میں کسی کو بتا نہ سکا کہ لیلا کو میں نے مار دیا ہے۔ اگلے دن ایلف کی بہن سارا مجھے اس کی قبر پر لے گئی۔ میں روتے ہوئے اس کی قبر پر فاتح پڑی۔ میں نے کیا کیا خواب دیکھے تھے، اور وہ خواب بھی ایلف کے ساتھ اس کی قبر میں ہی دفن ہو گئے۔ واپسی پر میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پاپا، میں نے جاب چھوڑ دی ہے۔ میں آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ میں اب کبھی لندن نہیں جاؤں گا۔ میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، بہت خوب بیٹا، میں جانتا تھا تم ہم سب سے زیادہ عرصہ دور نہیں رہ پاؤ گے۔ پاپا نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میں کمرے میں جا کر رو دیا تھا۔ ایلف کے ساتھ نہ جانے میں کیوں نہیں مر گیا تھا۔ اس کے بغیر میں چلتی پھرتی لاش تھا۔ 1 ماہ یوں ہی سوگ میں گزرا، اور ایک دن میری دلیک سے شادی ہو گئی۔ دلیک کو دیکھتے ہوئے میں خود پر ہنسا اور خود کو یاد دلایا کہ نصیب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ میرے نصیب میں دلیک ہی تھی جس سے میں ہمیشہ دور بھاگتا تھا، اور آج قسمت نے مجھے اس کے در پر لا کھڑا کیا تھا۔ اگر میں پہلے ہی اس سے شادی کر لیتا تو نہ لندن جاتا اور نہ اتنا کچھ ہوتا۔ میرے دل میں روز کسک سی اٹھتی تھی، مگر یہ درد مجھے موت تک سہنا تھا۔ میں دیوانہ ایلف کے ہجر میں جل رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔